फैसला हुआ है कि बहावलपुर और मुल्तान में एक साहब वहाँ तशरीफ फरमा होंगे और एक सेक्रेटरी का हिस्सा वहाँ होगा। जो फैसला दारुल खिलाफे का अल्टीमेट होना है वो जब असेंबली मुंतखब होगी वो फैसला करेगी। दोबारा आपको अगर हुकूमत मिलती है तो आप नैब को कायम रखेंगे या खत्म कर? पहला काम नैब को खत्म ताकि मुल्क चल सके। जनूबी पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वजीर आजम ने फैसला किया है कि जनूबी पंजाब को एक सूबे की शक्ल देने के लिए असेंबली में बिल पेश किया जाएगा। अगर शहबाज शरीफ वापस ना आए तो इसकी पार्टी में और दरारें पड़ेंगी। इन दोनों पार्टियों से इमरान खान मार निकाल। मेरी जो कमिटमेंट है सिविलियन बालादस्ती के साथ, आइन के साथ, वो और पहले से मजबूत हुई है। मुस्लिम लीग नून के दो नारे हैं, वोट को इज्जत दो और वजीर आजम नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में एक नया सूबा जनूबी पंजाब का सूबा बनाना चाहते हैं और उसके लिए आइन में तरामीम की ज़रूरत है और पंजाब असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास किए जाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी को अगर मिलाकर भी PTI कौमी असेंबली और सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी से आइनी तरामीम मंजूर करा भी ले, फिर भी पंजाब असेंबली में एक करारदाद मंजूर कराने के लिए जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी मैंडेटरी है, नून लीग की ज़रूरत पड़ेगी। आज मरियम नवाज साहिबा बाहर आईं, 4 महीने के बाद वो कैमरे के सामने आईं। यहाँ इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी के घर गईं और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में कि मरियम नवाज साहिबा बाहर आईं और उन्होंने ये भी कहा कि जब पार्टी लीडरशिप कहेगी वो सियासी किरदार अदा करेंगी। शेख रशीद आज ही नून लीग को खबरदार कर रहे थे कि अगर मियां शहबाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आए तो नून लीग में मजीद तकसीम हो सकती है। कुछ MPAs पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पहले ही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें अपनी वफादारी का यकीन भी दिला चुके हैं। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मुतअद्दिद वफाकी वजारतें भी संभाल चुके हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब नवाबजादा इफ्तिखार खान साहब, रुकने कौमी असेंबली हैं पीपल्स पार्टी के, नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के साहिबजादे हैं। और मेरे तीसरे मेहमान हैं रियाज फतेहाना साहब, रुकने कौमी असेंबली हैं PTI के। रियाज फतेहाना साहब, आप ही से शुरू करते हैं। बहुत अरसे के बाद मरियम नवाज साहिबा बाहर आईं, 4 महीने की खामोशी थी, पीपल्स पार्टी भी कहती रही, इवन हकूमती बेंचेस वज़रा भी कहते रहे वो क्यों खामोश हैं। आज उन्होंने मीडिया टॉक भी की। हुकूमत पे कोई खौफ तो होगा, हुकूमत तो सोचती तो होगी कि मरियम नवाज साहिबा बाहर आ गई और जैसे उन्होंने मीडिया में भी कहा कि उन पर तो पाबंदी है, ये नई डेवलपमेंट है, कैसे देखती है PTI? देखें उन पर क्या पाबंदी है, क्या मसला है, ये तो खुर्रम दस्तगीर साहब बता सकते हैं। हमारे इल्म में तो नहीं है क्या पाबंदी उन पर है। और दूसरा कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने कही मीडिया पे आके जिस पे कोई तशवीश का इजहार किया जाए। और बतौर पाकिस्तानी शहरी अगर वो कोई मीडिया से बात करते हैं तो इस पर तो हमें कोई ऐसी कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट को, और ना ही गवर्नमेंट उनके मीडिया से बात करने से या आगे पीछे होने से कोई खौफजदा या परेशान है। हुकूमत मुस्तहकम है, मजबूत है, अपने काम कर रही है। और आपने देखा होगा महंगाई की लहर नीचे आ रही है, अवाम का वेलफेयर प्रोग्राम आगे जा रहा है, मुल्क की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है। नहीं वो छोटा मोटा होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो उसमें तो साहब 3 दिनों में 4 रुपए बढ़ गए, तकरीबन 4 रुपए डॉलर। नहीं वो नीचे भी आ जाएगा ना, आप फिक्र ना करें। अभी जून तक देखेंगे ये 150 से भी नीचे आ जाएगा। जो अब देखें महंगाई देखें 14% से 12 पे आई है ना, अभी आप जून तक ये 10% पे आ जाएगी। डॉलर भी 150 पे आ जाएगा। ये होता रहता है छोटा मोटा, जब खरीदारी बढ़ जाती है किसी चीज़ पे तो बाज़ का तो हो जाता है उसमें ख़ास तौर पर। यानी मरियम नवाज साहिबा का बाहर आना, बोलना उनका, ये सिग्निफिकेंट नहीं है आपके लिए? नहीं कोई ऐसी बात, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है।
آپ کے چیئرمین تو بار بار کہتے رہے کہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف واپس آئیں، اپنا کردار ادا کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز باہر آئیں، بولیں، بات کریں. آج مریم نواز صاحبہ باہر آئی ہیں، نہ صرف باہر آئیں 4 مہینے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت بھی کی. آپ کو تو ویلکم کرنا چاہیے. نہیں بالکل، آج ان کا یہ بہت اچھا وہ ہے جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے کہ خاقان عباسی صاحب بھی اور احسن اقبال صاحب بھی جیل سے رہا ہو کر آئے ہیں. وہ ان سے ملنے آئی ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی بھی، محبت کا اظہار بھی کیا ہے. اور ایک بات انہوں نے کلیئر کی کہ جب مجھے پارٹی کہے گی، فی الحال میں پابندی ہے، جب پارٹی کہے گی میں اپنا رول ادا کروں گی. تو اچھی بات ہے کہ وہ باہر آئی ہیں، اسے ویلکم کرنا چاہیے. اور یہ کیسے دیکھتے ہیں جب وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے والد کی فکر تو ہے لیکن مجھے پاکستان کے عوام کی بھی فکر ہے، اور حکومت اگر چلی جاتی تو ایکسپوز نہ ہوتی. یہ تو بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، بڑا سیاسی بیان ہے یہ. نہیں بالکل، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے بھی پہلے دن یہ کہا تھا کہ انہیں پورا ٹائم دیا جائے تاکہ یہ ایکسپوز ہوں. جو انہوں نے اپنا الیکشنز میں جو نعرے لگائے، جو انہوں نے وعدے کیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے جتنے بھی ان کے وعدے تھے، جو انہوں نے کہا تھا، اس سے کس طرح پیچھے ہٹے ہیں. اور ایک ایک ان کا وعدہ باؤنس ہوا ہے جو انہوں نے کیے تھے. پہلے دن سے آپ دیکھیں آج تک ہر چیز سے یہ واپس اپنا ادھر ہو رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، انہیں ایکسپوز ہونا چاہیے. جی خرم صاحب، مریم نواز صاحبہ آج آئیں، وہ شاہد خاقان عباسی سے ملیں، پھر وہ احسن اقبال سے ملیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں مبارک دیتی ہوں، نہ یہ اپنے ایجنڈے سے ہٹے، نہ قائد کو دھوکہ دیا، اور سب کے سامنے وہ کھڑے رہے. بٹ فتیانہ صاحب نے آپ کے لیے سوال چھوڑا ہے، میں پہلے اس کا جواب لینا چاہتا ہوں. جی فتیانہ صاحب کا حسن ظن بہت اچھا ہے. اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ جب جولائی میں اور اگست کے آغاز میں مریم نواز بہت بڑے بڑے جلسے کر رہی تھی، منڈی بہاؤدین گئی تھی، فیصل آباد گئی تھی، سرگودا بھی گئی تھی، پھر پاک پٹن اکاڑا کی طرف گئی تھی، تو ان کے جو عظیم الشان جلسے تھے ان کا 1 منٹ بھی ٹی وی نے نہیں دکھایا. بلیک آؤٹ تھا پریکٹیکلی. تو پابندی تو تھی. پابندی یہ کہہ دینا کہ جی ایک ایونٹ ہے اور ٹی وی کو یہ آرڈر دیا گیا ہے، چاہے وہ ریٹرن نہیں تھا یا فون پہ آرڈر تھا کہ نہیں دکھانا تو نہیں دکھایا، تو ان پہ پابندی تھی. لیکن آج جب وہ شکایت کر رہی تھیں وہ باقاعدہ میڈیا دکھا رہا تھا. آج جو انہوں نے بات کی میڈیا نے دکھائی. یہ ان کا اچانک 4 مہینے، آپ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، 4 مہینے کے بعد آنا کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ نہیں، وہ سگنیفیکنٹ اس کی ڈیفینیٹلی ہے کہ انہوں نے آئی تھنک بہت اچھا کام کیا کہ یہ دونوں ہمارے صاحبان، شاہد خاقان عباسی بھی اور احسن اقبال بھی، جو پارٹی کے سینئر ترین عہدیدار ہیں، ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، ایک سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو جس طرح حکومت نے بغیر کسی وجہ کے بے گناہ اور معصوم لوگوں کو جنہوں نے خدمت کی تھی، جن کو حقیقتاً خدمت کے میڈل ملنے چاہیے تھے، ان کو آپ نے 8 مہینے جیل میں رکھا، اور وہ بھی ڈیتھ سیل میں ڈال کے رکھا کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، وہ سولٹری کنفائنمنٹ میں تھے. اور جن جیل کے کمروں میں قاتلوں کو رکھا جاتا ہے وہاں رکھا گیا ان کو. اور بالآخر جو ہے وہ عدالت نے انتہائی برہمی، یہ بھی نہیں کہ صرف ضمانتیں دی، عدالت نے باقاعدہ اس آبزرویشن کے ساتھ کہ ہم نیب کا جو یہ اختیار ہے اس کے اوپر ہم غور کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ پی ٹی اے کے جو ملازمین تھے جن کی ایک بڑی، ہم کہتا ہوں ایک چھوٹی سی درخواست تھی، اس کے اوپر کورٹ نے بہت سیریس کامنٹ دیے کہ نیب کے چیئرمین کے پاس جو اختیارات ہیں اریسٹ کرنے کے وہ بہت ڈرکونین ہے اور ان کے اوپر کوئی قدغن ہونی چاہیے. تو ان کا وہ پارٹی کے سینئر ترین عہدیداران، خود بھی وہ چونکہ نائب صدر ہیں پارٹی کی، تو وہ وہاں آئی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. وہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہم سمجھیں گے کہ ان کی ضرورت ہے وہ بات بھی کریں گی، وہ جلسے بھی کریں گی. انہوں نے کہا کہ جب پارٹی لیڈرشپ کہے گی تو پارٹی لیڈرشپ، آپ درست فرما رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے تھے، ایک پبلک اپینین وہ بڑھا رہی تھی اپنی پارٹی کے حق میں. تو یہ تو اچھا ہے کہ پارٹی پھر ان کو کہے کہ آپ کردار ادا کریں. پارٹی نے کیا، جو فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے؟ پارٹی کی طرف سے بالکل بھی کوئی پابندی نہیں ہے. پارٹی تو چاہتی ہے کہ وہ اس وقت پارٹی کے لیے عوام کو ابھارنے کے لیے سب سے ایک مؤثر ٹول ہے، آواز ہیں. تو ہم تو چاہیں گے کہ وہ آ کر عوام سے بات بھی کریں، اور بہت سارے ایسے ایشوز جو دب جاتے ہیں
हमारी गुफ्तगू में। ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन ज़रूरी है एक और भी इम्प्रेशन है कि पार्टी के अंदर ग्रुप्स हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल एक साइड पे हैं, आज मरियम भी उनके साथ खड़ी हुई हैं, एक और भी ग्रुप है, कुछ 4 का कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये सवाल। देखिए ये ग्रुपिंग सिर्फ जो अगर कोई इख्तलाफ है वो आगे जाने की स्ट्रेटजी के ऊपर है। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर कोई इख्तलाफ नहीं है, शहबाज शरीफ की क़यादत पर कोई इख्तलाफ नहीं है, तो लिहाजा ये कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि देखिए पार्टी के सामने जो हमारा इस वक्त नस्ब लैन है वो ये है कि हमें एक साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात तक पहुँचना है। उस तक पहुँचने के लिए जो रास्ता इख्तियार करना है उसके बारे में ज़रूर आपस में एक राय हैं, लेकिन इस तक कि हमने इस तक पहुंचना है, क्योंकि सवाए इसके कि हम इंतखाबात कराएं ऐसे जो मुदाखलत से पाक हों, हमारे पास इस नाअहल और नालायक हुकूमत से जो जान छुड़वाने के तरीके हैं, इनमें से सबसे शफाफ और जमहूरी तरीका है कि नए इंतखाबात हों। चले इधर रुकिएगा नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मरियम नवाज साहिबा बाहर आ गई हैं, वो आज बोली भी हैं, लेकिन फिर भी नून लीग के हवाले से हुकूमत के अंदर लोग बैठे हैं, वुज़रा हैं, वो बातें करते हैं। क्या अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है? बिलावल भुट्टो जरदारी के पास नून लीग के रहनुमा भी कल गए थे। हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मरियम नवाज साहिबा बाहर आ गई, लेकिन वुज़रा फिर भी कहते हैं कि जी वो अगर शहबाज शरीफ वापस नहीं आए तो नून लीग मज़ीद तकसीम होगी। वुज़रा कोसार मार्केट बैठते हैं जाकर, ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं, तो वाकई ये तकसीम होने का, टूटने का है जैसे शेख रशीद कह रहे हैं? जी, वो दुख यही है कि वुज़रा ने कौमी असम्बली को और PID को भी कोसार बना दिया कि जो गपशप की बातें हैं वो पॉलिसी बनाकर तो वो बता देते हैं। इशू यही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने भाई की सेहत के लिए वहाँ गए हुए हैं, वो बहुत जल्द वापस आएंगे, इस महीने में मार्च में वापस आएंगे और आकर अपनी जो पार्लिमानी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो सियासी ज़िम्मेदारियाँ, वो उनको पूरी तरह उनसे ओहदा बरा होंगे। और जो अहम बात है वो ये, जिसका गालिबन मरियम बीबी ने एक हिंट भी दिया है कि एक सीरियस कोशिश करेंगे, शायद मरियम बीबी भी इसमें अपना हिस्सा डालें, कि तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करके हम वो जो निस्बो लैन जिसकी मैंने बात, जिस पे हम सब मुत्तफ़िक हैं, पीपल्स पार्टी भी, JUIF भी, कि इस जिस मुआशी मुश्किल में और जिस कमर तोड़ महंगाई में और ख़ारजा पॉलिसी का जो मफलूजपन है जिसमें इस हुकूमत ने हमें डाल दिया, इसका बेहतरीन हल यही है कि मुल्क में नए इंतखाबात। अपोजिशन इकट्ठी होती रहे, लेकिन आपके अपने बंदे टूट रहे हैं, स्टैब किया जा रहा है और वो सरेआम टूटने वाले कहते हैं। निशात जहाँ साहब कह रहे थे कि किसी में जुर्रत है हमें पार्टी से निकाले। जी, वो उनकी बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि जो लोग जो हैं वो सिर्फ तरक्याती फंड्स की खातिर अपनी वफादारियाँ बदलने के लिए तैयार हैं और अपने मुँह से अपने आप को, दास साहब ने खुद अपने मुंह से अपने आप को लोटा, उन्होंने कहा जी मैं तो बन गया हूँ, तो वो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो गालिबन पार्टी के लिए बेहतर है कि ऐसे लोग ना हों। अभी भी पार्टी में तत्हीर हो जाए एक देखिए, मुस्लिम लीग नून में मसलन अभी जो पार्लियामेंट्री पार्टी हुई, मुस्लिम लीग नून का इर्तिका हो रहा है। लोगों ने बात की उस दिन बड़ी, और मुझे तीनों बातें मैं उनसे एग्री हूं और बड़ी अच्छी बात हुई जो पार्लिमानी पार्टी में। उन्होंने कहा जी पार्टी के अंदर वफाक का रंग नजर आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक और हमारे दोस्त ने कहा कि पार्टी में मुशावरत का हल्का वसी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक ने कहा खुलकर के शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह कि पार्टी का इर्तिका हो रहा है, पार्टी के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं जो पार्टी को मुस्बत तरफ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो चैलेंज है वो यही है, अवाम सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, और मेरे गुजरांवाला के वोटर जो हैं जिनकी मेहरबानी से मैं यहाँ मौजूद हूँ, वो ये है कि इस हुकूमत से जान कब आप छुड़ाएंगे, उसके अलावा और कोई सवाल नहीं है। और मैं लफ्ज़ बल्कि इस्तेमाल कर दूं कि इस मनहूस हुकूमत से कैसे जान छुड़ेंगे। खान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के पास नून लीग वाले गए, शाहिद खाकान अब्बासी गए, दीगर सरदार अयाज सादिक गए। जो मैसेज अभी भी खुर्रम दस्तगीर खान साहब रिपीट कर रहे हैं कि अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन फिर एतजाज एहसन और बात कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ तो ज़मानत है इमरान खान की हुकूमत के।
دیکھیں یہ ان کی اپنی وہ ہے، اس کا تو بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں کہ کس کانٹیکٹ میں انہوں نے یہ بات کی ہے. مگر جہاں تک فاروق نائک صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے ان کے جب یہ بات کر رہے تھے، وہ اکیلے تو نہیں تھے نا اس وقت. وہ نا وہ اعتزاز احسن صاحب نے بات کی نا، وہ اپنے اس میں خود وضاحت کر سکتے ہیں اس کی. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب کی صحت، بڑے میاں صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب کی، اس پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اللہ انہیں صحت دے. پہلے آپ نے دیکھا کہ کلثوم نواز صاحبہ کی دفعہ بھی لوگوں نے اپنے کی، اور بعد میں پچھتانا بھی پڑا سب کو. پارٹی کے اندر یہ ڈیمانڈ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب واپس آئیں اور آ کے لیڈ کریں، اپوزیشن لیڈر ہیں. بلاول صاحب کا بھی یہی سٹینڈ ہے، اور کل بھی جو باتیں ہوئیں تو اسی سلسلے میں ہوئیں کہ کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپوزیشن ساری کو اکٹھا کر کے. اور اصل چیز ہے کہ جو مہنگائی جو اس وقت ملک میں انہوں نے حال کر دی ہے، لوگوں تک پہنچ کے انہیں کس طرح ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اور ود ان دا اسمبلی بھی پریشر ڈال کر تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. میں تو ایک بات کر دوں جو کہ اپوزیشن نے مل کر یہ بھی فیصلہ کرنا ہے آنے والے دنوں میں کہ آنے والا بجٹ غالباً پاکستان کی تاریخ کا سب سے غریب دشمن اور ترقی دشمن بجٹ ہوگا. ہمیں پاکستان کے عوام کو اس سے بچانا ہے. اس پر بھی بہت سیریس گفتگو ہے. تو راستہ روکنا ہے بجٹ کا. جی ہم کوشش کریں گے. فتح صاحب، اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے، راستہ بجٹ کا روکنا ہے. دوسری طرف آپ کے اتحادی بھی ناراض ہیں. ابھی بھی کابینہ میں سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے MKM، وہ واپس نہیں آئے. گورنمنٹ مطلب ہے وزراء اگر کوسار مارکیٹ جا کے بیٹھتے ہیں اٹ مینس کہ کام نہیں کر رہے. خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں، پہلے تو میں اپنے برادر خرم دستگیر صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ حکومت نے میڈیا کو روک دیا تھا، ٹی وی چینلز کو روک دیا تھا ان کے جلسوں کی کوریج نہ کرے. حالانکہ ایسی بات نہیں. میڈیا کا تو آپ سب جانتے ہیں، سرکار کے پاس تو ایک ٹی وی چینل ہے پاکستان ٹیلی ویژن، باقی کوئی 40 کے قریب ٹی وی چینل تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، اور ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات اپوزیشن کے بھی ہیں. تو یہ تو ایک طرح سے انہوں نے الزام لگا دیا ہے سارے پرائیویٹ چینلز پہ کہ وہ شاید کوئی حکومت کی ڈکٹیشن لے کر کسی کو بلیک آؤٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو میڈیا کی آزادی پہ اور اپوزیشن کو کام کرنے کی آزادی دینے کے حق میں ہیں. بات کرنی ہوگی. دوسری جہاں تک بات ہے نالائق اور وہ ایسی بات نہیں. دیکھیں، پاکستان کی حکومت نے پہلی دفعہ کشمیر کا ایشو، پہلی دفعہ ویلفیئر اسٹیٹ، پہلی دفعہ ٹیکس نیٹ بڑھانا، پہلی دفعہ نوجوانوں کا پروگرام، یہ تو بہت ایسے اقدامات ہیں جس سے ملک دوبارہ ایک درست سمت کی طرف جا رہا ہے. آج پاکستان سب سے زیادہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. تیسری گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن اگر ایکٹیویٹی کرتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو اسمبلی میں آ کے بالکل اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. حکومت کی غلطیاں اگر ہیں تو ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، مثبت تنقید کرنی چاہیے. ہم مثبت تنقید کو خوش آمدید کہیں گے اور اس پہ اپنی اصلاح کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ نہیں، دیکھیں نا، یہ چینی کا بحران آیا، آٹے کا بحران آیا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کون ذمہ دار ہے. کیا اپوزیشن ذمہ دار ہے؟ جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، نیب کے حوالے سے بڑی ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ معاملات تو حکومت کے کورٹ میں ہیں. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے کہتے تھے شیر آٹا کھا گیا ہے، تو کیا کہا جائے کہ وہ نون لیگ حکومت ذمہ دار تھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. یہ ایک سرکل ہے موسم کا. ہر 5-4 سال بعد 6 سال بعد کچھ چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں کی سرپلس ہو جاتی ہیں، جن کی قیمتیں کم ہوتی ہیں. کاشتکار ان کی کاشت کم کر دیتا ہے. ظاہر ہے جب شوگر کین کی قیمتیں صحیح نہیں ملیں گنے کی، اور پچھلے دور میں خاص طور پر، اور گندم کے کاشتکاروں کو دھکے پڑے تو انہوں نے اس کی ایک تو کاشت کم کر دی، نمبر 1. نمبر 2، اس کی رسپانسبلٹی کلائمیٹ چینج پر بھی ہے. پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا ہے جتنا چھوٹا ہے میں نہیں چھوڑوں گا. فتح صاحب وہ کوئی ایسا مافیا نکلا نہیں نا. دیکھیں نا، وہ مافیا کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب خود ورڈ یوز کرتے ہیں. جی میں عرض کروں کہ وزیر اعظم صاحب بہت جمہوری ہیں. انہوں نے خدا نہ خواستہ کسی خلاف انتقامی کارروائی تو نہیں کرنی نا، ورنہ وہ کہہ دیتے کہ یہ نون لیگ ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، 4 لوگوں کو اور کروانے کی بھی نون لیگ ذمہ دار ہے، 4 بندے پکڑ لیتے ہیں. کہ ایسی بات نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایس سچ کوئی پلانڈ ایسا گروہ ہمیں نظر نہیں آیا. تو یہ میرا خیال ہے. رکیے گا پلیز. میں نے سے بہت مختصر بات. ایک تو بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر چلتے ہوئے انٹرویو مریم نواز کے اور آصف علی زرداری کے روکے گئے. چلتے ہوئے انٹرویو، یعنی آلریڈی دے ور آن ایئر، ان کو براڈ کاسٹ سے روک لیا گیا. تو پھر ہمیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر حکومت ذمہ دار نہیں ہے تو یہ بتا دیں پھر کون پیمرا کو جو ہے رن کرتا ہے.
یا تو یہ رن کرتے ہیں. کس نے مریم نواز کا چلتا ہوا مافیا کی بات کر رہے تھے. دیکھیں نا جی, مافیا وہ لوگ ہیں جو اگر عمران خان صاحب کو زیادہ رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ارد گرد لیفٹ دائیں اور بائیں دیکھے تو انہیں مافیا نظر آ جائیں گے. کون لوگ ہیں جو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر آفر کر دی یوٹیلٹی سٹور کو کہ سائیکلز کی بات کر رہے ہیں کہ سائیکل شارٹیج ہوتی رہتی ہے, پھر سرپلس بھی ہو جاتی ہے. اس سارے معاملے میں حکومت نے ایک صحیح بات کی, کیونکہ میں نے اسے ویریفائی کیا, اور وہ یہ تھا کہ پچھلے 6 ماہ میں ایک دن بھی ملک میں اصل میں چینی اور آٹے کی کمی نہیں تھی, سپلائی شارٹیج نہیں تھی. اس کے باوجود اگر قیمتیں اوپر گئی ہیں, اس کا مطلب ہے بہت بڑی ملی بھگت تھی, بہت بڑی مینیپولیشن ہوئی ہے. اور یہ اب اس کو 2 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک آئیں بائیں کر رہے ہیں کہ جی کبھی یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ جنوبی پنجاب والا معاملہ ہے, آئیں بائیں کرتے رہیں گے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ایکچوئل کس نے یہ کام کیا ہے اور قوم کے سامنے لے کر آئیں. دوسرا ایشو پراز صاحب وہ یہ ہے, دیکھیے یہاں یہ کہنا کہ جی کسی بھی طرح ملک میں معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, یہ ویسے ہی ہے کہ 14.6% پر آپ کا گلا کٹ رہا تھا, تو 12.6% جو ہے وہ گلا کاٹتے کاٹتے کندھا کاٹنا شروع کر دیا. مطلب ہے کہ کم ہو رہا ہے, جی دیکھیے یہ حکومت کے اندر اور خود وزیر اعظم کے اندر بہت سمجھ کی کمی ہے اکنامکس کے بارے میں. جہاں جب اگر صرف پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہوتی تو, لیکن چونکہ روپے کی قیمت جو ہے اس میں جو گری ہے, صرف آج زیادہ گر گئی ہے, لیکن جو پچھلے 3 دن میں گری تھی اس کے مطابق پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں, عمران خان صاحب خود فرمایا کرتے تھے نا کہ 1 روپیہ بڑھتا ہے تو 110 ارب روپیہ بڑھ جائے, تو 345 ارب روپے کے بیرونی قرضے بڑھ گئے ہیں. اس کا مطلب پاکستان کے بجٹ کے اوپر پریشر مزید آ گیا ہے. اور جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے بہت ہی نالائکی اور ان کے پریشر میں آ کے معاہدہ کیا ہوا ہے, جو 5200 ارب روپے پہ اکٹھا کرنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ نہ عوام کو ریلیف ملے گا. اور جہاں دیکھیں یہ صرف جو آخری بات ہے, صرف آٹا اور چینی کا بحران نہیں, عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ دوائیوں کے سکینڈل کے لوگوں کو میں سامنے لاؤں گا, نہیں لائے. انہوں نے وعدہ کیا تھا میں بتاؤں گا کس نے گیس کی قیمتیں جو ہے نا زیادہ اوور بلنگ کی, اس کا رزلٹ سامنے نہیں آیا. انہوں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو فرنس آئل کا سکینڈل ہوا 2018 کے آخر میں اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی سامنے لاؤں گا. وہ بار بار وعدے کرتے ہیں. لیکن خرم صاحب مجھے لگتا ہے اس بار آٹے اور چینی کا سکینڈل بنا, اس کی تحقیقات یہ ضرور سامنے لائیں گے. وزیر اعظم بار بار یہی بتا رہے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں جنوبی پنجاب کا نیا صوبہ بنانا چاہ رہی ہے, اور اس کے لیے شاہ محمود قریشی گزشتہ روز کہہ رہے تھے کہ ایک بل بھی ان قریب قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. نون لیگ تو خود ایک بل بھی پیش کر چکی ہے اور ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد بھی منظور کر چکی ہے. خرم دستگیر خان صاحب, پنجاب میں نیا صوبہ بننا ہے, آپ کی پارٹی نے بھی ایک بل پیش کیا تھا, پھر آپ ہی کی پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن بھی پاس کروائی تھی. اب کیا صورتحال ہے, آپ کی پارٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ جی ہم انہی اپنی جو 2 قراردادیں تھیں اور ہمارا جو ریزولوشن ہے وہ پنجاب میں 2 نئے صوبے بنانے کا ہے, ایک بہاولپور کا اور ایک جنوبی پنجاب کا. اس ریزولوشن میں یہ بھی لکھا, اور یہ ہمارا ویو ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک کمیشن بنایا جائے آئینی طور پہ, جو ان صوبوں کا انتظامی طور پہ جو حدود بننی ہیں ان کا تعین کرے, اور ایک ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کرے جو پھر صرف پنجاب پر نہ ہو کہ اگر بالفرض ہم کہتے ہیں کہ جی 4 کروڑ سے زیادہ آبادی نہیں ہونی چاہیے, تو پھر سب صوبوں کے اوپر جیسے جیسے وقت آئے گا آگے سب صوبوں پر اس کا اطلاق ہو اور صرف پنجاب کے لیے اسپیسیفک نہ ہو. تو وہ ہمارا وہ سٹینڈ ہے, اس کے اوپر ہمارے دور میں پنجاب اسمبلی نے. آپ پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, ایک سینئر پولیٹیشن ہیں, آپ کے پاس کیبنٹ میں بھی بڑے پورٹ فولیوز رہے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی نے پرپوزل دی ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھیں گے باولپور میں, ایڈیشنل آئی جی لاہور میں بیٹھیں گے, ایک صوبہ ہوگا, سیکریٹریٹ یا اسمبلی یا کیپٹل آف دا نیو پروونس وہ جب الیکشن ہوں گے تو نئی اسمبلی آ کر ڈیسائیڈ کرے گی, نئے اراکین ڈیسائیڈ کریں گے. یہ ایک پرٹیکولر پرپوزل ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہاف بیکڈ, یعنی یہ ابھی انہوں نے پورا اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا کہ صوبہ بنانے کے مضمرات کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب صوبہ بنانا ہے تو تمام اسمبلیاں جو ہیں وہ پورا 37 ڈپارٹمنٹ جو ہیں پنجاب کے وہ شفٹ ہوں گے.
اس کے ساتھ ہی وفاق میں بھی اس کا ایک بہت گہرا اثر ہے جس کی وجہ سے شاید یہ پورا بیک نہیں کر سکے اور ہاف بیک رہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں پھر جو بھی نیا صوبہ بنے گا اس کو باقی تمام صوبوں کے برابر آپ کو ریپرزنٹیشن دینی پڑے گی۔ جی امینڈمنٹ آئے گی آرٹیکل 1 میں ایریاز آف پاکستان، آرٹیکل 51 میں اسمبلی کی سیٹیں، آرٹیکل 55 کے مطابق یہ صرف انہوں نے بلکہ ہاف بیک بھی نہیں، ایک سمجھیں کہ 1/4 جو ہے وہ اپنی ہنڈیا پکائی ہے اور پھر یہ پیچھے ہٹ گئے کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی سیکریٹریٹ بنا لیں۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو اس بات کا تعین ہونا ہے کہ کیا یہ صوبے نئے جو بننے ہیں وہ بیٹر گورننس کی بنیاد پہ بننے ہیں یا وہ اگر ایک آبادی کی ایک شرط ہے، کیونکہ اگر آپ ویسے دیکھیں تو پنجاب اگر سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ بہتر گورنڈ ہیں؟ وہ بہتر گورنڈ نہیں ہیں۔ تو لہذا اگر یہ خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں سے کہ یہ چھوٹا صوبہ ہوگا تو بہتر گورن ہوگا، یہ ابھی تک ہمیں سبق حاصل نہیں ہوا جو اگر ہم تاریخ دیکھیں 72 سالوں کی۔ تو اس کے اوپر اسی لیے کہا گیا تھا کہ بجائے یہ کہ اس میں رش کیا جائے، بہتر یہ ہوگا۔ آپ اس موو کو کیا سمجھتے؟ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انہوں نے وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، یہ صرف اس کو میں لفظ استعمال کر دیتا ہوں کہ یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے۔ اصل معاملہ ہمیں اس کو کرنا ہے کہ بھئی کس بنیاد کے اوپر یہ فیصلے ہونے ہیں، اور یہ پھر آل ٹائمز ٹو کم آئین میں لکھا جائے گا کہ اس بنیاد پر نئے صوبے بنیں گے۔ تو اس کی تیاری کیے بغیر جو ہے صرف ایک انتظامی فیصلہ کیا ہے، اگر اس سے ہمارے جو بھی پنجاب میں رہنے والے بھائی اور بہنیں ہیں ان کی زندگی میں کوئی آسانی آتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ دعوے کرنا کہ جی اس سے کوئی بہت بہتر ہو جائیں گے معاملات، یہ ابھی بالکل بھی کلیئر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آلریڈی پچھلے 5 سال سے مسلم لیگ نون کے دور میں ہم جو پنجاب کا پورا ترقیاتی بجٹ تھا آبادی کے لحاظ سے 36% جنوبی پنجاب کو دے رہے تھے، ٹویٹ بھی کیا ہم نے دے رہے تھے، لیکن وہ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ فنڈ دیا ہے، عمران خان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارا فنڈ جو ہے لاہور پہ لگتا رہا ہے۔ یہ بالکل دیکھیں، یہی میری جو پی ٹی آئی سے ایک جو اگرچہ سیاسی مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو عوام ایک عہدے کے لیے منتخب کر دیں تو پھر سچائی سے کوئی تعلق تو رکھنا ہے۔ چل ادھر رکیے گا جی خان صاحب، یہ پرپوزل آئی، آپ ساؤتھ پنجاب سے ہیں، آپ الیکٹڈ آدمی ہیں، منتخب کیا آپ کو وہاں ساؤتھ پنجاب کے لوگوں نے، مظفر گڑھ والوں نے، اب پی ٹی آئی ایک کم از کم ایک پیش رفت تو کر رہی ہے نا، ایک سیکریٹریٹ نیا بنا رہی ہے، پھر بل آ رہے ہیں نئے صوبے کا، پیپلز پارٹی نے خود سینٹ سے ایک بل پاس کروایا ہوا ہے، آپ تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں سینٹ سے اپروو کرایا، بعد میں نون لیگ سے معاملات ہوئے تو پنجاب اسمبلی میں بھی ایک قرارداد اس کی وہ ہوئی۔ اب یہ پوزیشن کر رہے ہیں کہ یہ شٹل کاک بنا رہے ہیں، لاہور، بہاولپور اور ملتان، ایک صاحب ادھر ہوں گے، ایک ادھر ہوں گے، ایک ادھر ہوں گے، تو ساؤتھ پنجاب والا تو بیچارہ سارا ٹائم انہی چکروں میں رہے گا کہ کبھی ملتان جا رہا ہے، کبھی بہاولپور جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری کا کام ہے تو بہاولپور جائیں گے، پولیس کا کام ہے تو ملتان جائیں گے، اگر اوپر جانا پڑتا ہے تو پھر لاہور جائیں گے، وہ تو اس سے اور زیادہ۔ اچھا اب کنفیوژن یہ ہے کہ یہ آپ کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کس بیس پہ یہ سب کچھ کیا ہے، وہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا۔ اسمبلی کے اندر جو پہلی سپیچ تھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی، انہوں نے پہلی سپیچ میں یہ آفر کی تھی کہ آپ 100 دن کا کہہ کر آئے ہیں ساؤتھ پنجاب صوبے کا، ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، آپ بسم اللہ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، نون سے بھی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ مگر اس کا پھر اسمبلی کے اندر جب ڈیبیٹ ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ان کے الائز جو تھے وہ اس کی مخالفت میں آئے۔ وہ آپ طارق بشیر چیمہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، کاف لیگ کی بات کر رہے ہیں آپ۔ جی نہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے تو وعدہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا، جیسے خان صاحب فرما رہے ہیں کہ نون لیگ 2 صوبے چاہ رہی ہے، بہاولپور اور جنوبی پنجاب، ملتان ڈی جی خان کا۔ آپ نے بھی ایک بل پاس کروایا تھا سینٹ میں، بہاولپور جنوبی پنجاب صوبہ اس کا نام تھا۔ اب اگر وہ حکومت انیشیٹو لے رہی ہے تو آپ ساتھ دیں نا ان کا۔ ہم نے تو پہلے دن آفر کی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے دن آفر کی کہ جناب آپ بسم اللہ کریں، جو آپ ان کی سپیچ نکال کے دیکھیں جو پہلے دن انہوں نے کی، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ انہیں آفر کی کہ جناب ہم تیار ہیں، آپ بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چلیں ادھر رکیے گا جی فتح رانا صاحب، آپ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں پاس کروا بھی لیں،
آپ سینٹ میں پیپلز پارٹی کی حمایت سے پاس کروائے بھی لیں کوئی بل، آئینی ترمیم کا بل، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم ہوگی، 51 میں ترمیم ہوگی، 59 میں ترمیم ہوگی، 106 میں ترمیم ہوگی، لیکن پنجاب اسمبلی میں 239 کلاس 4 کا جو ایک مینڈیٹری ریزولوشن ہے وہ تو پاس نہیں ہو سکتی. پھر اس ماحول میں کیسے یہ بل پاس ہوگا، کیسے نیا صوبہ بنے گا؟ پراچا صاحب، پہلی میں وضاحت کرنا چاہوں کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ چاہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ فوری نہ بنے بلکہ الیکشن کے قریب جا کر بنے، چونکہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نارتھ پنجاب والوں نے ساؤتھ پہ حکومت کی یہ ہم دو تو کم از کم بلکہ ہم تینوں ساؤتھ پنجاب کے، خدا کا نام لے فتح صاحب، یعنی 22 بندے جو مسلم لیگ نون سے ٹوٹے تھے وہ اس بنیاد پہ ٹوٹے تھے کہ نیا صوبہ آپ بنائیں گے، صوبہ محاذ، پھر 100 دن میں صوبہ محاذ تھا، اس کا نام ہی صوبہ محاذ، 100 دن میں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں جا کے صوبہ بنائیں گے. نفسی سے کام لے رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت حالات یہ تھے، ہو سکتا ہے صوبہ کا وزیر اعلیٰ کہیں اوپر سے آ جائے. اب چونکہ ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ سے عثمان بزدار صاحب کا تعلق ہے، ساؤتھ پنجاب بہت خوش ہے کہ پورے پنجاب پہ ہماری حکمرانی ہے ساؤتھ پنجاب کی. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہم پہ حکمرانی کی ہے ہمیں بھی 5 سال حکمرانی پوری کرنی دیں پورے پنجاب پہ. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ آرگومنٹ نہیں مانتے. میں خود ساؤتھ پنجاب سے ہوں، میں بھی سرائکی علاقے سے ہوں، ہم یہ آرگومنٹ نہیں مانتے. پراچا صاحب، خان صاحب آپ بھی طرف سمجھائیں. کافی عرصے سے ساؤتھ پنجاب نہیں گئے، آپ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا. نہیں، میں ہر مہینے جاتا ہوں جی، ہر مہینے میں دھکے کھاتا ہوں، ہر دوسرے مہینے جاتا ہوں. دوسری بات آپ نے یہ آپ کے سامنے کل آئے ہیں جی، یہ دوسری جو دفاتر ہے نا، کوئی بھاولپور میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی لاہور میں، یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ یہ عارضی ارینجمنٹ ہے. یہ صرف اگلے جب بنتا نہیں ہے اس وقت عارضی ارینجمنٹ ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی 5 سال کے بعد، کل ہی شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ اگلے مہینے بھی ہم بل لانا چاہ رہے ہیں. آپ تو لا کمیٹی کے ہیڈ ہیں، تو ہم سمجھیں کہ یہ پوری پی ٹی آئی کی یہی سوچ ریفلیکٹ جی. میں عرض کروں، یہ پروسیس شروع کر رہے ہیں نا، پروسیس شروع ہوگا تو اس میں یہ تو ایک جھٹکا تو نہیں ہوگا کہ مہینے میں ہو جائے. اب اس لیے ہاؤس میں آئے گا، پھر وہاں سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئے گا، وہاں سے پھر ہاؤس میں آئے گا، پھر ووٹنگ ہوگی، پھر سینٹ میں جائے گا، وہاں کے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا. یہ ایک نارمل لیجسلیشن ہے. لا منسٹر نے کل کہا نیب کے حوالے سے کہ 10 دن میں قانون لے آؤں گا، تو وہ بھی اسی طرح سے گھومتا رہے گا. نہیں، 10 دن میں انہوں نے کہا تھا پرپوزل لے کر آؤں گا نا. بل ہے، پرپوزل مین بل آئے گی نا. وہ بھی کل ہماری میٹنگ تھی اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کی، اس میں یہ باتیں ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ 25 مارچ کو پھر اسی نیب آرڈیننس پہ بات کرنے کے لیے، نیب لا پہ امینڈمنٹ جو ہم بات کریں گے، ایکسکلوسیو میٹنگ ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس میں دیکھنا یہ ہوگا، نون لیگ نے تو سپوتاس کیا تھا 2 صوبوں کا بل بنا کے، بھاولپور بھی بنا دیں، ملتان بھی بنا دیں. حالانکہ دونوں میں سے ایک بن سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے خیبر پختونخوا ہے، تو اس کا نام بھی ہو سکتا ہے ملتان بھاولپور صوبہ، یا جنوبی پنجاب. پیپلز پارٹی نے نام دیا تھا بھاولپور جنوبی پنجاب. تو یہ ہو سکتا ہے، ناممکن بات نہیں. ہر چیز پہ بات ہم اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. جو اپوزیشن کی پارٹی اس بل کے خلاف ووٹ ڈالے گی وہ ساؤتھ پنجاب کے ووٹ سے محروم ہو جائے گی. اس لیے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، قطعی طور پر یہ کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے کہ حکومتی بل کی مخالفت کریں. ہم تو چاہیں گے کہ یہ بھی آن بورڈ ہوں. رانا صاحب ادھر رکیے گا، پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. ناظرین، بڑا ایونٹ فل ڈے اس حوالے سے بھی آج پاکستانی سیاست میں تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے دوبارہ پالیٹکس میں انٹری دی. انہوں نے بات کی اور 2 جگہ پہ باتیں کی اور پالیٹکس پہ بات کی. بہرحال بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آپ تشریف لے آئے. نواب زادہ افتخار خان صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. ریاض فتح صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.